हमारी आन पाकिस्तान का डायनामिक फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। सबसे पहले तो मैं पीटीआई यूएसए का आपकी तंजीम का अपनी दिल की अदा कराए तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस मुख्तसर वक्त में और नोटिस पर आपने ज़हमत गवारा की और तशरीफ़ लाए और मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। ये जो प्रोग्राम मेरा न्यूयॉर्क का बना, ये कोई इसकी कोई बाकायदा मनसूबाबंदी नहीं थी, पहले से तयशुदा प्रोग्राम नहीं था। आपके इल्म में है कि एक हंगामी सूरत हाल ने जन्म लिया और उस सूरत हाल की वजह से यहाँ आना पड़ गया। 27 रमज़ान की रात को क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर जो कुछ हुआ वो आपने अपनी आंखों से खुद देखा। निहत्ते नमाजियों पर स्टन ग्रेनेड फेंके गए, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया, टेयर गैस का इस्तेमाल किया गया और रबड़ बुलेट्स भी वहाँ इस्तेमाल किए गए। वो वहाँ नवाफिल के लिए गए थे, कोई झगड़ा कोई एहतजाज ना इरादा था ना नीयत थी। मस्जिद अक्सा एक ऐसी जगह है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए मुकद्दस नहीं, ईसाइयों के लिए मुकद्दस है। सिर्फ ईसाइयों के लिए मुकद्दस नहीं, यहूदियों के लिए भी मुकद्दस है। उसकी बेहुरमती की गई और उसके तकद्दुस को पामाल किया गया। लामोहाला उसका एक रिएक्शन आना था और वो आया और आपने देखा कि लोगों ने एहतजाज किया और उस एहतजाज की नजर फिर आपने देखा कि एक दो फिर 11 दिन की एक जुल्म की दास्तान आपने अपनी आंखों से देखी है। गजा की पट्टी पर, वेस्ट बैंक पर और मुख्तलिफ इलाकों में जो फलस्तीनियों के साथ हुआ, जिस तरह उनको निशाना बनाया गया इजराइल की अफवाज में, आपके सामने खबरों को दबाया गया, यकतरफा रिपोर्टिंग की गई और हालात को छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन आज के जमाने में, इस सोशल मीडिया के जमाने में, एक सिटीजन जर्नलिस्ट के जमाने में चीजों को पोशीदा रखना मुमकिन नहीं है। हकायक सामने आने शुरू हो गए, हकीकत ने पर्दा चाक किया और जैसे जैसे पर्दा चाक हुआ लोगों का रिएक्शन सामने आना शुरू हुआ। न सिर्फ फलस्तीन में, न सिर्फ उम्मा के मुख्तलिफ ममालिक में, आपने देखा कि पूरी मगरिब में भी एक एहतजाज की कैफियत बर्पा हुई। आपके अपने अमेरिका में आपने देखा कि शिकागो में एहतजाज हुआ। आपने देखा कि मिशिगन में कम से कम 2-2.5 लाख लोग सड़कों पे आए। आपने ब्रुकलिन का एहतजाज देखा और बहुत से इलाके हैं जो शायद आप मुझसे बेहतर समझती हैं, मेरे इल्म में न हो। आपने देखा कि लोगों ने एहतजाज किया। आपने लंदन में एहतजाज देखा, आपने मैड्रिड में एहतजाज देखा, आपने सिडनी में लोगों को सड़कों पर निकलने देखा, आपने ब्रसल्स में देखा, आपने बर्लिन में देखा, आपने पाबंदी के बावजूद फ्रांस में और पेरिस में लोगों को सड़कों पर निकलते देखा। ये सब मुसलमान नहीं थे, मुसलमान थे, लेकिन मुसलमानों के अलावा वो लोग भी थे जो कहते थे कि ये ज्यादती है, जो कहते थे कि ये इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है। वो कह रहे थे कि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जो कहते थे ये जेनोसाइड है, जो कहते थे ये एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है। और आपने देखा कि ये आवाज बुलंद होती चली गई। 27 की रात का ये वाकया है और मैं
जनाब वज़ीर आज़म और हमारे चेयरमैन, बल्कि मैं आज उनको चेयरमैन कहूँगा क्योंकि ये पार्टी का फंक्शन है, हुकूमती फंक्शन नहीं। चेयरमैन इमरान खान साहब ने और मैं उनके साथ था, हम उम्रे की शहादत के लिए गए हुए थे, तो हमने फैसला किया कि अगले ही रोज यानी कि 28 रमजान मुबारक हम सेक्रेटरी जनरल OIC से रिव्यू करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे। चुनांचे 28 रमजान को हमने सेक्रेटरी जनरल से रिव्यू किया और जद्दा में उनसे मुलाकात की। मैं मुलाकात में इमरान खान साहब के साथ मौजूद था। खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा कि ये OIC की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसका तायुन मैंने नहीं, उसका तायुन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपने अफकार से कर गए हैं और मैं और मेरी जमात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बदलाए हुए मौक़िफ़ की तायीद में खड़े हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये जिम्मेदारी पूरी उम्मा की है और OIC उम्मा की आवाज है। चुनांचे आप अपना किरदार अदा कीजिए और इस जुल्म सितम से निहत्ते लोगों को बचाइए। फैसला हुआ कि अगले दिन जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जद्दा में, उनका इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जद्दा में, उनको हिदायत दी, मैंने हिदायत दी कि आप उस इजलास में जाएं और वाशगाफ दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मेज पे रखें। उन्होंने रखा, बहस हुई, बहस नतीजा खेज निकली, एक जॉइंट कम्युनिके सामने आया और उस जॉइंट कम्युनिके से फैसला हुआ और उससे जन्म लिया OIC के वज़ीर ख़ारजा के हंगामी इजलास, वर्चुअल हंगामी इजलास का फैसला हुआ। हम पाकिस्तान लौटा, जब पाकिस्तान पहुंचा तो मुझे इत्तला मिली कि वो इजलास मुनक़िद हो रहा है और मैंने खान साहब की इजाज़त से उनकी रहनुमाई हासिल करने के बाद उस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उस हंगामी इजलास में जो वज़ीर ख़ारजा का था उसमें मैंने वो अपना मौक़िफ़ पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी एक और कामयाबी हासिल हुई और एक हम जॉइंट स्टेटमेंट पर मुत्तफिक हो गए और वो कभी जॉइंट कम्युनिके आपके सामने है, वो तारीख का हिस्सा है, आप उसका मुताला कर सकते हैं वेबसाइट पे। फैसला हुआ कि बात को आगे बढ़ाया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया जाए। सलामती काउंसिल इस मसले पर ज़ेरे गौर, उसके ज़ेरे गौर था मसला। सलामती काउंसिल की यके बाद दीगर नशिस्तें हुई, 4 नशिस्तें हुई, बेनतीजा रही। घंटों के इजलास के बावजूद सलामती काउंसिल किसी नतीजे पे न पहुंच सकी, इत्तफाक न हो सका। चीन सदारत कर रहा था, चीन के वज़ीर ख़ारजा खुद स्टेट काउंसिलर वोंगी खुद तशरीफ लाए और उन्होंने उस इजलास की सदारत की, सलामती काउंसिल के इजलास की सदारत की और बहस होते होते बात इस नौबत को पहुंची कि 15 में से 14 मेंबरान एक तरफ और एक मुल्क ने इख्तलाफ किया, वीटो हो गया और वीटो के बाद वो इजलास नतीजा खेज साबित न हुआ। जब इजलास का इख्तिताम हुआ तो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने मुझे टेलीफोन किया और उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल है और क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ मसले फ़लस्तीन पर इतना वाज़े है कि मैं सदर अर्दोगान के कहने पर वज़ीर ख़ारजा आपसे राब्ता कर रहा हूं और आपकी राय लेना चाहता हूं। हमारी राय है, हमारी सोच है कि हम एक हंगामी जनरल असेंबली के इजलास के लिए दरखास्त दें OIC के प्लेटफॉर्म से। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूं और मैंने उनको अपना इत्तफाक दिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को रात ही को इत्तला दी।
رات کا ٹائم تھا لیٹ. انہوں نے میرا فون سنا اور نے کہا تو میں بالکل صحیح فیصلہ کیا اور میں نے کہا میں یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا ارادہ ہے, میں اس عزم سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اور میں عمران خان کو کوٹ کر رہا ہوں اور خان کہتا ہے اور تاریخ کا حصہ ہے. میں نے کہا مجھے مہربانی فرماتا ہے شاہ جی کہتی ہے. میں نے کہا شاہ جی go all out. Let's stand up for our Prime Minister and Prime Minister. دوسرے دن صبح قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور اجلاس میں میں حاضر ہوا. اس اجلاس میں اپوزیشن کی جماعتیں موجود تھیں, قائد حزب اختلاف شہباز شریف بھی موجود تھے. پیپلز پارٹی کی صف اول کی قیادت نہیں آئی پر ان کے راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ نمائندگی کرتے ہیں, بلاول کی عدم موجودگی میں پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں, وہ موجود تھے اور جماعتیں موجود تھیں. اسمبلی میں بحث کا آغاز ہوا. میں دفتر خارجہ سے ایک ڈرافٹ ریزولوشن لے کر گیا. اس اجلاس کے بعد میری خواہش ہے, میری آرزو ہے کہ یہ قومی اسمبلی کا ایوان جو 22 کروڑ پاکستانیوں کی آواز ہے, یہ اجلاس ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے دنیا کو اپنا نقطہ نظر پیش کرے. وہ اجلاس وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ ہم نے اپوزیشن کی جماعتوں سے شیئر کیا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر شریف مزاری صاحبہ کا, جنہوں نے میری مدد فرمائی, معاونت فرمائی, اس میں مزید نکھار پیدا کیا. اپوزیشن کے دوستوں نے اس پہ ایک دو نقطوں کا اضافہ کیا اور ہم نے فراز دلی سے جو انہوں نے ہمیں تجاویز دی ہم نے مثبت سمجھی, ہم نے کو انکارپوریٹ کیا. شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی, میں نے گفتگو کا جواب دیا. پرویز اشرف صاحب نے گفتگو کی, میں نے تحریک انصاف کی طرف سے گفتگو کا جواب دیا. اور اس کے بعد اتفاق رائے سے وہ قرارداد منظور ہوئی. اس قرارداد کو منظور کروانے کے بعد میں نے ترکی کے وزیر خارجہ سے رجوع کیا. میں نے مختلف وزراء خارجہ سے فون پہ رابطے شروع کر دیے, جس میں سعودی عرب کی وزیر خارجہ بھی ہے, جس میں مصر کے وزیر خارجہ بھی ہے اور بھی ہے. میں وقت کی کمی کی وجہ سے سب کا نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن ان سے مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ ہم نیو یارک پہنچے. انقرہ پہنچا. انقرہ پہنچ کر دوسرے ہی دن رات کو لیٹ 3-4 بجے پہنچا. صبح اٹھ کے ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی, تبادلہ خیال کیا, حکمت عملی اپنائی اور پھر رات کو صدر اردوغان سے نشست کی. صدر اردوغان وزیر اعظم پاکستان سے ٹیلی فون پر بات کر چکے تھے اور ان کی آپس میں مشاورت ہو چکی تھی. انہوں نے مجھے اس مشاورت سے آگاہ کیا. میں نے پاکستان کا نقطہ نظر کے سامنے پیش کیا اور ان دونوں نے انہوں نے عمران خان صاحب نے اور صدر اردوغان نے ہم دونوں وزراء خارجہ کو اجازت دی کہ ہم اپنے مشن کے لیے آگے بڑھیں. ہم نے فلسطین کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا. ان کے آنے میں دقت ہو رہی تھی, ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا اور انہوں نے مجھے جہاز پہ خود بتایا کہ ان کو رام اللہ سے نکلنے کے لیے اور عمان پہنچنے کے لیے 3 مرتبہ گاڑی تبدیل کرنی پڑی تاکہ وہ یہاں پہنچ سکے. بہرحال انہوں نے ہمت کی, ہم نے اپنا ڈپارچر ڈیلے کیا, ہم نے 1 دن کی تاخیر کی اور مقصد یہ تھا کہ اگر مسئلہ فلسطین زیر بحث آنا ہے اور اس میں اگر فلسطین کا وزیر خارجہ نہیں ہوگا تو بات بنتی نہیں ہے. چنانچہ تاخیر بھی ہوتی ہے تو ہو جائے, ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. چنانچہ اللہ نے کیا, وہ دوسرے دن ایئرپورٹ پہنچے, ہم نے ان کو ریسیو کیا. میں نے اور ترک وزیر خارجہ نے ان کو ریسیو کیا انقرہ ایئرپورٹ پر اور ریسیو کر کے وہیں ایئرپورٹ سے
ہم روانہ ہو گئے نیو یارک کے لیے. ہمیں اطلاع ملی کہ ٹیونسیا کے وزیر خارجہ پیرس میں ہیں اور وہ سلامتی کونسل میں ان کا کردار بڑا مثبت رہا, تو وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے. میں نے کہا میں جا رہا ہوں, میں نیو یارک جا رہا ہوں. تو انڈونیشیا کی وزیر خارجہ جو خاتون ہے میری بہن, انہوں نے کہا اگر آپ جا رہے ہو تو میں بھی آ رہی ہوں, اور وہ بھی روانہ ہو گئی فرام جکارتا. اور ٹونیشیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ میں پیرس میں ہوں, کیا ممکن ہے کہ آپ مجھے راستے میں لے لیں. چنانچہ ہم پیرس رکے, ہم نے ان کو لیا, جہاز نے ریفیول کرنا تھا, ریفیول کیا, ان کو وہاں سے اٹھایا, اور خیال تھا کہ راستے میں تبادلہ خیال بھی ہو جائے گا. اور ہم نے چاروں وزرائے خارجہ نے راستے میں تبادلہ خیال کیا, صورتحال پر نظر دوڑائی. فلسطین کے وزیر خارجہ سے جو تازہ ترین صورتحال ہے, بمباری ہو رہی تھی, شیلنگ ہو رہی تھی, زمین آپریشن کی تیاریاں ہو رہی تھی, ان سے صورتحال سے آگاہی حاصل کی. اور میرے یہاں ہدایت تھی کہ جتنے وزرائے خارجہ اس اجلاس کے لیے, ہنگامی اجلاس کے لیے فزیکلی آ رہے ہیں, میں آپ سب کو رات پاکستان ہاؤس میں کھانے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ ہم مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر ایک متفق کا لائحہ بنائیں. چنانچہ رات کو پہنچا, ایئرپورٹ سے سیدھا پاکستان ہاؤس پہنچا, اور پاکستان ہاؤس میں سب وزرائے خارجہ کو وہاں دعوت دی, اور ہماری ایک طویل نشست ہوئی. اس نشست میں سب کا نقطہ نظر سنا, الجیریا کے اور مختلف ممالک کی جو وہاں نمائندگی تھی, نائجر کی وہاں نمائندگی تھی, اور وہاں بیٹھ کر ہم نے ایک لائحہ عمل مرتب کیا کہ کل کے اجلاس میں ہم نے کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے. طے پایا کہ اجلاس میں ہم اپنا نقطہ نظر بھی پیش کریں گے, اور اس کے بعد متفقہ ہو کر ہم صدر جو ہیں جنرل اسمبلی کے جناب والکن بوسکر, ان سے ملیں گے اور انہیں امہ کا نقطہ نظر پیش کریں گے. 10 بجے کا اجلاس طے ہو گیا. خیال تھا کہ 3 گھنٹے یہ اجلاس چلے گا اور ہمیں اپنا جو موقف ہے وہ پیش کرنے کا موقع ملے گا. لیکن آپ کو جان کر یہ خوشی بھی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی کہ جب اجلاس کا فیصلہ ہوا اور ایک جوائنٹ درخواست دی گئی, اس جوائنٹ درخواست میں OIC, عرب گروپ اور نان الائن موومنٹ کے طرف سے ایک جوائنٹ درخواست دی گئی, جس پر جنرل اسمبلی کے صدر نے فیصلہ کیا ہنگامی اجلاس بلانے کا. تو خیال تھا کہ 3 گھنٹے میں اجلاس سمیٹ لیا جائے گا. لیکن جب لسٹ رجسٹریشن کا آغاز ہوا کہ کون سا ملک اس میں اپنی اظہار رائے کرنا چاہتا ہے, تو آپ سن کر حیران ہوں گے 103 لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا دیا. تو ہم اس پہ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اس پہ اپنا معافی و ضمیر بیان کرنا چاہتے ہیں. تو خیال ہوا کہ 103 جو حضرات ہیں وہ تو ایک نشست میں بات نہیں کر پائیں گے. چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اس کو اجلاس کو بڑھانا پڑے گا اور اس کی ایک اور نشست کرنی پڑے گی. شام تک چلاتے ہیں لیکن اور نشست کرنی پڑے گی. بہرحال اجلاس ہوا, لوگوں نے بات کی, صدر جنرل اسمبلی نے بات کی, سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بات کی, جن سے میں نے پھر علیحدہ 2 طرفہ ملاقات بھی کی. اور اس پہ بھی 1 منٹ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس ملاقات سے ایک اور پہلو میں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے پاکستان کے وزیر خارجہ میرے ایمان اور میرے فرائض کا حصہ ہے. میرے دوستوں, خواتین حضرات, اس میں ہم نے اپنا موقف پیش کرنے کے بعد ہم نے ایک مشترکہ میٹنگ کی, اور ابھی مشترکہ میٹنگ ہماری جاری تھی تو فلسطین اور اتنا پریشر بلڈ ہو گیا تھا, اور اس سے پہلے پاکستان آنے سے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹی بلنکن سے میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی, اور
اور میں نے وہاں جہاں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا وہاں میں نے مسئلہ فلسطین کا ذکر کیا اور پاکستان کا موقف ان کی خدمت میں پیش کیا اور میں نے کہا انسانی بنیادوں پر دین اور مسئلے کو ایک طرف رکھتے ہوئے انسانی بنیادوں پر انہیں فی الفور سفارتکاری سے کام لینا چاہیے اور اس مسئلے کو سلجھانا چاہیے. مسئلہ الجھ رہا ہے اور مسئلہ اگر مزید الجھ گیا اور جنگ بندی نہ ہوئی تو یہ بھیانک شکل اختیار کر لے گی, پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی, پورا علاقہ آگ بگولا ہو جائے گا. بہرنو ہماری گفتگو جاری تھی تو فلسطین کے وزیر خارجہ کو مصر کے وزیر خارجہ کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا اجلاس اور آپ کی کاوشیں اور ہماری جستجو رنگ لے آئی ہے. ابھی ہمیں اسرائیل نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں اور دونوں اطراف فیصلہ ہو گیا کہ آج رات کو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا اور رات سے اس پر امن تناول شروع ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں, یہ اللہ کا کرم تھا, اس کے حبیب کے صدقے ہم جس مقصد کے لیے آئے وہ ہمارا پہلی ہی نشست میں مقصد پورا ہو گیا. اور آج میں پاکستان لوٹ رہا ہوں اس مشن کی کامیابی کے بعد جو عمران خان نے مجھے سونپا تھا. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! میرے دوستو, کل میں نے اپنی سیکرٹری جنرل کی ملاقات میں ان سے گزارش کی. میں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے پہلا قدم, ایک مثبت قدم تو اٹھ گیا ہے, بہت مثبت ہے, ناکافی ہے. مثبت اس لیے ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع بند ہو گیا, ناکافی اس لیے ہے کہ چنگاری سلگ رہی ہے اور آگ پھر بھڑک سکتی ہے, اور اس کا اگر ہم دیر پا حل تلاش نہیں کریں گے تو یہ پورا مشرق وسطیٰ اس کی نظر ہو سکتا ہے. خدا را اپنا کردار ادا کیجیے, خدا را تاریخ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اپنا کردار ادا کیجیے اور کسی مستقل حل کے لیے یہ حصول کے لیے میز پر بٹھائی ہوئی خود کیجیے. یہ میں ان سے مطالبہ کر کے آیا ہوں, ان سے گزارش کر کے آیا ہوں. اور وہاں میں نے ایک اور بات بھی کی. میں نے کہا جناب صدر, میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں اور ایک سیاسی کارکن ہوں. میں نے جتنا فلسطین کے مسئلے کو دیکھا ہے, سمجھا ہے, میری نظر میں ایک جو چیز اٹھی ہے. آپ جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ موجود ہے, عرصہ دراز سے موجود ہے, کئی قراردادیں موجود ہیں, سلامتی کونسل کے ریزولوشن موجود ہیں. لیکن میں جتنا پڑھتا ہوں, جتنا دیکھتا ہوں اور جتنا مجھے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی ہوتا ہے اور میری آنکھ ان کے حالات کو دیکھ کے نم ہوتی ہے, وہاں میرے ضمیر میں ایک اور آواز اٹھتی ہے کہ جو رونا میں آج فلسطین کا رو رہا ہوں, کیا یہی کیفیت میری مقبوضہ کشمیر کی نہیں ہے؟ یہی کیفیت آج مقبوضہ کشمیر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حق خود ارادت کی بات کر رہی ہے, فلسطینی حق خود ارادت کی بات کر رہا ہے. آج مقبوضہ کشمیر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ سے بچاؤ, ہمیں ایتھنک کلینزنگ سے بچاؤ, یہی فلسطین کہہ رہا ہے. آج مقبوضہ کشمیر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے, سرچ اینڈ کارڈن آپریشن میں ہمارے جوان بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا, سسکیاں تک سنائی نہیں دیتی, لاشیں ملتے ہیں اور کئی دفعہ وہ بھی نہیں ملتے, جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلسل فائرنگ ہوتی ہے, آواز بند ہے, انڈیپینڈنٹ آبزرور کہا نہیں سکتا, رپورٹنگ ہوتی نہیں ہے, بلیک آؤٹ ہے, قدغنیں ہیں,
کیا فلسطین میں، کیا غازہ میں اور سری نگر میں اس تو فرق دکھائی نہیں دے رہا. اور میں نے کہا جناب سیکرٹری جنرل، اگر مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا تو مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن نہیں ہوگا، اور اگر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا تو بر صغیر میں دیر پا امن حاصل نہیں ہوگا. میں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے کہہ رہا ہوں، ہم ہندوستان کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہم نہیں جھگڑنا چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے. جنگ خودکشی ہے، ایٹمی قوتیں ہیں. ہم امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم اپنے وسائل اپنے ملک کی تعلیم، صحت، بچوں کے روزگار کے لیے خرچ کریں. ہم غریب ملک ہیں، ہمارے محدود وسائل ہیں، ہمارے بے پناہ انبار ہیں وسائل کے. ہم ان محدود وسائل کو لوگوں کی بہتری کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ اسلحے پہ ان کو جھونکنا چاہتے ہیں. وہ کیسے ہوگا؟ امن سے ہوگا. ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں. امن کیسے ملے گا؟ امن تب ملے گا جب ہمارے بنیادی مسائل حل ہوں گے. ہمارے بنیادی مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ہمارے بنیادی مسائل تب حل ہوں گے جب ہم گفتگو پر بیٹھیں گے. میز سے کون بھاگا؟ ہندوستان بھاگا، پاکستان نہیں بھاگا. کمپریہنسو ڈائلاگ سے فرار کس نے حاصل کیا؟ ہندوستان نے کیا، پاکستان نے نہیں کیا. کمپریہنسو ڈائلاگ سے کون بھاگا؟ ہندوستان بھاگا، پاکستان نہیں بھاگا. مجھے یاد ہے میں دلی میں تھا، پرناب مکھرجی سے بات کی تھی. پاکستان نے تو کبھی انکار نہیں کیا. 5 اگست 2019 کی یک طرفہ اقدامات کس نے اٹھائے؟ معاملات کس نے بگاڑے؟ پورے بر صغیر کے کلائمیٹ کو ویشیٹ کس نے کیا؟ پاکستان نے نہیں کیا، ہندوستان نے کیا ہے. اس کا ازالہ کس نے کرنا ہے؟ ہندوستان نے کرنا ہے. ہندوستان کرے، ہم دیانتداری سے گفتگو کے لیے تیار ہیں. میں گفتگو سے اس لیے نہیں گھبراتا کیونکہ مجھے اپنے کیس کی صداقت پر میرا ایمان ہے کہ ہماری بات سچی ہے. اور جو بات سچ پہ مبنی ہوتی ہے وہ آواز نحیف ہی کیوں نہ ہو دور تک سنائی دیتی ہے، کمزوری کیوں نہ ہو. سچائی کی بڑی طاقت ہے، سچائی کا بڑا وزن ہوتا ہے. میرا ایمان ہے پاکستان کا موقف سچائی کے مبنی ہے. سنو تو صحیح، آنکھ تو نہ چڑھاؤ، منہ تو نہ پھیرو. مسئلہ فلسطین کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر بھی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ ہے. سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں. اور میں نے کہا میں اور بات کیا کروں، کم از کم میرے اپنے ہاتھ سے، میرے اپنے دستخطوں سے جناب صدر سلامتی کونسل اور جناب سیکرٹری جنرل، میرے کم از کم آپ اپنے ریکارڈ کا مطالعہ کیے 13 خطوط آپ کی نظر میں نے کیے ہیں جس پہ میں نے پورا پاکستان کا مقدمہ لکھ کے آپ کو سامنے پیش کیا ہے. ہمارا مقدمہ ہے کیا؟ ہمارا موقف کیا ہے؟ ہم چاہتے کیا ہے؟ ہمارا رونا کیا ہے؟ کم از کم 13 خطوط ریکارڈ کے ہیں جو میں نے آپ کو اس وقت ان 5 اگست 2019 کے بعد کم از کم 13 خط میں لکھ چکا ہوں آپ کو، اور اپنا مدعا آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. آپ کی ذمہ داری ہے اس پر توجہ فرمائیں. تو میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، آپ پارٹی کا ساتھ ہیں، آپ ان میں سے وہ یہاں تشریف فرما ہے. آپ نے عمران خان کا اس وقت ساتھ دیا جب پرانے سیاسی پنڈت تحریک انصاف کو کسی وجود میں لاتے ہی نہیں تھے، اور جو تحریک انصاف کی سطح میں ایجنڈے اٹھاتے تھے اس پر پھپتیاں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ کیا بات کر رہی ہے، ان کی کیا سیاسی وزن ہے، کیا حیثیت ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان نے اور تحریک انصاف نے اس 2 پارٹی سسٹم کو توڑا. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف مرکز میں، نہ صرف پنجاب میں، بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی آپ کی حکومت ہے. اور یقین کیجیے میری آج پیشن گوئی سنیے، میں ایک درویش کا بیٹا ہوں.
کہ جو میں سندھ کے حالات دیکھ رہا ہوں اور جو میں سندھ میں ظلم اور ناانصافی اور کرپشن دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر وہاں میں صحیح لوگ مل جائیں تو سندھ کی دھرتی بھی تحریک انصاف کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، تیار ہے. اور یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں 2018 میں بلے کا نشان لے کر گیا، گھر پار کر کے میں گیا اور 1,00,000 ووٹ لے کر بلے کے میں یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں آزما کے بات کر رہا ہوں. سو میرے دوستوں ساتھیوں، آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس امتحان میں سرخرو فرمائے. آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیابی عطا فرمائے. ہمیں مشکل حالات ہم دو چار ہیں. عمران خان کو ایک بگڑی ہوئی معیشت ملی، عمران خان کو کھوکھلے ادارے ملے، عمران خان کو ایک بڑی محدود اکثریت کی حکومت ملی. 2/3 اکثریت نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم آئین کو اپنی مرضی سے پلٹ دیں، موڑ دیں. ایک تھن میجورٹی کے ساتھ ہم مرکز میں حلیفوں کے سہارے پر حکومت کر رہے ہیں. پنجاب میں ایک تھن میجورٹی کے ساتھ حلیفوں کے سہارے پر ہم حکومت کر رہے ہیں. ہاں، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ہم پر دوبارہ اعتماد کیا اور واضح اکثریت تھی، ہم ان کے شکر گزار ہیں. ان حالات کے اندر کبھی کسی کرپٹ کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو اجتماع ہو جاتا ہے، مافیا اکٹھا ہو جاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے کہ ہاتھ نرم کرو نہیں تو چینی کی قیمت 100 روپے سے تجاوز کر جائے گی. چینی مافیا تھا، چینی مافیا تھا، چینی مافیا تھا. جلسہ نہیں ہے بات کی. عرض یہ ہے وہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کرم کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ایکا ہو جاتا ہے، ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے، دھمکیاں ملتی ہیں، حکومت کو الٹانے کی بات کی جاتی ہے، اکثریت کو پلٹنے کی، اقلیت میں بدلنے کی بات کی جاتی ہے. ساتھیوں، میں نے ملتان میں کہا تھا، اب میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. خان میرا چیئرمین سامنے بیٹھا تھا، وزیر اعظم سامنے بیٹھا تھا. میں نے کہا خان، عزت اللہ دیتا ہے، اس کرسی پہ تمہیں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے بٹھایا ہے، ڈٹ جاؤ، مت پرواہ کرو تیتر کی پٹیل کی. بہت تنقید ہوئی مجھ پر کہ کہا گیا تیتر پٹیل. خدا نہ خواستہ کسی کی گستاخی مطلوب نہیں ہے، محاورتن کہا تھا، کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا تھا. ایک محاورہ ہے، اردو کا محاورہ ہے. یا ان الذی یا ان الذی، یہ کیا ہے؟ ساتھ بھی ہے اور نہیں بھی ہے. خان ہمارا لیڈر ہے لیکن کیا خان پہ اعتماد ہے اور پھر اگر اعتماد ہے تو پھر مکمل کرو، بھروسہ کرو. وہ کہتا ہے میں انتقام نہیں لینا چاہتا، وہ کہتا ہے انصاف ہوگا، میری جماعت انصاف کی ہے، تو پھر بھروسہ کرو، دھمکیاں نہ دو. کیونکہ خان اپنے مزاج کا ہے، دھمکی لے گا نہیں. یہ میں خاموشی سے کہہ رہا ہوں کہ بات باہر نہ چلی بالکل کسی دھمکی میں نہیں آئے گا، ڈٹ کر اپنے موقع پہ کھڑا ہوگا. اور آج تحریک انصاف کے کارکن کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا حکومت عزیز ہے، یا جس مقصد کے لیے تحریک انصاف کی عمران نے بنیاد رکھی تھی، کرپٹ مافیا کا مقابلہ کرنا عزیز ہے. آج یہ فیصلہ تحریک انصاف کے کارکن کو کرنا ہوگا. اگر یہ جماعت آپ نے کرپٹ مافیا سے نجات حاصل کرنے کے لیے بنائی، اگر یہ جماعت آپ نے نئے پاکستان کی بنیاد رکھنے کے لیے بنائی، تو پھر سامنے سینہ سے پر ہو جاؤ اور مقابلہ کرو انشاءاللہ. تحریک انصاف کے کارکنوں، عمران کی قیادت کے تلے، اس کے جھنڈے کے تلے سب آرا ہو جاؤ اور مقابلہ کرو. اور میرا ایمان ہے فتح تمہاری ہوگی. کیونکہ جہاز پکڑنا ہے، وقت کم ہے. کچھ اور بولو شاہ صاحب، رکو نہیں.
جہاز اڑ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ میرا ذاتی دیکھیے ایئر لائن میں جانا ہے. 2 باتیں کرنا چاہوں گا آپ کے متعلق. ہمیں آپ پر فخر ہے. آپ پر فخر اس لیے ہے کہ کووڈ انوائرمنٹ میں خیال یہ تھا کہ پاکستان کی طرف ترسیل کم ہو جائے گی, ترسیل کم ہو جائے گی. لیکن سلام ہو آپ کو امریکہ کے رہنے والے پاکستانیوں کہ کووڈ انوائرمنٹ میں اس سال ریمیٹنسز کم نہیں 47% بڑھ گئی ہیں. ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. اب میری گزارش یہ ہے, آپ نے بھی کہا, آپ نے بھی فرمایا, بھائی آپ نے فرمایا, کسی اور دوست نے بھی ذکر کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو احساس شمولیت دیا جائے. ہم نے 2 فیصلے کیے ہیں. عمران خان نے 2 فیصلے کیے, تحریک انصاف نے 2 فیصلے کیے. نمبر 1, ہم انشاءاللہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ جو اور دعوے دار ہیں سیاسی, جو کم از کم کہتے یہ ہیں, یہ اور بات ہے, بھائی جان اس کو چھوڑ دے, بات سنیں, فوٹو بن جائے گی, چھوڑ دے. It is more important what I am saying than this photograph of yours. بیٹھ جائیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم قانون سازی کریں گے اور اوورسیز پاکستان کو پاکستان کے فیصلوں کا حصے دار بنائیں گے, رائٹ آف ووٹ دیں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ کر رہے ہیں, اور وہ فیصلہ یہ ہے, ہم نے الیکٹرک ووٹنگ کی مشین بھی دیکھی اور کہا ہے آؤ دیکھو یار اس کو, آؤ ہم نے اسمبلی میں لگا رکھی ہے, آؤ دیکھو, تجویز لاؤ, ہم انتخابی اصلاحات کرنے کے لیے تیار ہیں, تاکہ وہ پاکستانی جو پاکستان کو چلا رہے ہیں, جو آج پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ پاکستان کو پیسہ بھیج رہے ہیں, کیا ووٹ کا حق ان کا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو پھر میرا آج مطالبہ ہے کہ پاکستان کے باہر رہنے والے لاکھوں پاکستانیوں ہر جماعت کی قیادت سے رابطہ کرو اور انہیں کہو کہ عمران خان کی اس قانون سازی میں رکاوٹ نہ بنو, رکاوٹ نہ بنو. یہ نہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور چبانے کی اور. باہر جاتے ہو, اوسلو جاتے ہو تو ان سے ہمدردی جگاتے ہو, اور جب وہ کہتا ہے کہ ان کو ووٹ کا حق دے دو تو نہ فیصلہ کر لو. اور دوسرا فیصلہ جو عمران خان کرنا چاہ رہا ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ ان کو بھی اجازت مل سکے اور ہم وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اگر الیکشن لڑنا چاہیں تو ان کو حق ہو لڑنا. اس کے لیے بالکل لینا بھی چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی ہوگی, آئین میں ترمیم کرنی ہوگی. ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے. نہیں اسی ٹائم ہو سکتا ہے, نیتیں صاف کر لو, بھی ہو سکتا ہے. کس لیے اگر اوورسیز پاکستانیوں پر ان کے حق پر پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں ہے, اگر ان کے حق پر مسلم لیگ کو اعتراض نہیں ہے, تو کیا مسلم لیگ, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل کر 2/3 اکثریت نہیں بناتے ہیں نا؟ تو آؤ بنائیں. ہم بل لے کے آتے ہیں. عمران خان بل رکھتا ہے, ہم بل لے کے جاتے ہیں. ہماری وزارت قانون بل بناتی ہے, ہم رکھتے ہیں, تو ووٹ دے دو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ ہماری خواہش ہے, یہ ہمارا ارادہ ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ارادے میں عمران خان کو کامیاب کرے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر اندرونی انتشار سے محفوظ رکھے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر بیرونی یلغار سے محفوظ رکھے. اور میں جانتا ہوں بحیثیت وزیر خارجہ کہ آگے آزمائش کے دن ہیں, افغانستان کی صورتحال پر آزمائش کے دن آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں امن و استحکام کے حصول میں ہمیں کامیابی. اور اجازت سے پہلے
ایک نعرہ پاکستان زندہ باد، تحریک انصاف زندہ باد، عمران خان تشکیل بنے گا PTI USA